सामीन इकराम, जब इंसान का कपड़ा गंदा हो जाता है या शरीर का कोई भी आज़ा गंदा हो जाता है तो हम लोग उसे साफ कर लेते हैं, मगर ये हम लोग कभी सोचा है नाजरीन कि जब दिल गंदा हो जाए तो क्या करना चाहिए? गंदा दिलों को साफ कैसे करना चाहिए? अगर आप लोग ये सोचते हैं कि दिल कैसे गंदा होता है तो सुनिए आप। गुनाहों से दिल गंदा होता है, बुरी आदतों से दिल गंदा होता है। तो आज हम लोग सुनेंगे कि इस गंदा दिलों को साफ कैसे करनी है, इस दिल को साफ करने का तरीका क्या है। आइए सुनिए आप। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा से देख कर जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करेंगे। अगर आंख कोई गलत काम कर रही है तो समझ लेना दिल खराब हो चुका है। फतवा लेने की ज़रूरत नहीं है किसी से। हाथ अगर गुनाह की तरफ बढ़ रहा है तो समझ लेना ये दिल खराब हो गया है। इसलिए कि दिल चाहता है, हाथ हरकत में आता है, दिल चाहता है, आंख भटक जाती है, दिल चाहता है, कदम गुनाह की तरफ बढ़ते हैं, दिल चाहता है, ज़बान फिसल जाती है, दिल चाहता है, कान मुगल्लज़ात या गाने सुनने के लिए आमादा हो जाते हैं। तो सारा मामला जो है वो दिल का है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कपड़ा गंदा हो जाए आप साबुन से साफ कर लीजिए, बदन गंदा हो जाए, हाथ पैर गंदगी से आलूदा हो जाएं तो पानी से साफ कर लीजिए। दिल तक तो पानी पहुंचता भी नहीं है हाथ से, आप कैसे उसको साफ करेंगे? जब दिल गंदा हो चुका है तो इसकी सफाई कैसे हो? दिल की पाकीज़गी कैसे हो, दिल की सफाई कैसे हो? और हमारा पूरा मामला ये है और पूरी तवज्जो ये है कि हम जिस्म की फिक्र तो करते हैं, दिल की फिक्र नहीं करते। दिल को संवारो। इसलिए कि कुरान ने कहा कद अफलाहा मन तज़क्का, मुराद को वो पहुंचा जिसने सुथराई हासिल की या जो सुथरा हुआ। बगैर दिल की सफाई के इंसान मुराद को नहीं पहुंच सकता। अब आप हम सब ये जानते हैं कि हमारा दिल गंदा हो चुका है और उसकी गंदगी की सबसे बड़ी निशानी ये है कि नेकियों में अच्छा नहीं लगता, गुनाहों में तबीयत को अच्छा लगता है। आज लोगों को मस्जिद में अच्छा नहीं लगता, तिलावत होती है तो आदमी को बेचैनी होती है। ये दिल की बीमारी की वजह है, ये दिल गंदा हो चुका है। तो अब ये दिल को कैसे संवारा जाए? तो चूंकि मेरा आपसे कई किस्म का रिश्ता है तो मेरी पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि हम सब मिलकर अपने कल्ब की इस्लाह की फ़िक्र करें, ताकि हमारा दिल साफ़ सुथरा हो जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम हमारा वजूद भी सलामत रहेगा और दिल के साफ़ सुथरे होने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबी और कामरानी भी अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल की इस्लाह के हवाले से फरमाते हैं कि 10 चीज़ें ऐसी हैं जिससे दिल का तज़किया, दिल की सफाई और दिल के हालात को संवारा जाता है। उसमें से पहली चीज़ इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया तौबा। इसलिए कि आप देखें कि अगर कोई प्लेट गंदी है और उसमें आपको ला करके कोई बिरयानी पेश करे
تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. بریانی تو اچھی تھی لیکن برتن خراب ہو تو طبیعت خراب ہو جائے گی. لیکن اگر برتن صاف ستھرا ہے تو اس میں کوئی دال لا کر کے بھی کھلائے گا تو طبیعت خراب نہیں ہوگی. برتن صاف کرو. تو دل ایک برتن ہے. یہاں تک کہ اولیاء کرام کے دل کے حوالے سے فرمایا گیا وہ اللہ عز و جل کے پیالے ہیں، اور اللہ اپنا جام توحید اللہ کے ولیوں کے دل سے پلایا کرتا ہے. یعنی اللہ کے ولیوں کے دل ایسے ہیں کہ جو ان کے قریب ہوتا ہے اسے جام محبت الہی نصیب ہو جایا کرتا ہے. پیالہ بتایا گیا اولیاء کے دل کو. تو ہم سب کا دل گندا ہے، سب کا دل الا ماشاء اللہ ایک دم پرا گندا. اگر جھانک کر دیکھیں گے تو دل میں سوائے گندگی کے اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. اب میں ان گندگیوں کا تذکرہ کرنے جاؤں تو اس میں وقت نکل جائے گا، لیکن آج دل کی صفائی کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ آج کی نشست میں احوال قلب کی اصلاح کا پہلا دستور آپ سیکھ کر کے یہاں سے اٹھیں انشاءاللہ. توبہ اس کے حوالے سے فرمایا گیا دل کے احوال کو سنوارنے کے لیے، دل کے حالات کو سنوارنے کے لیے، دل کے گناہوں کو، دل کے دھبوں کو مٹانے کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے. اب توبہ ہے کیا؟ کیا اس طرح سے کان پکڑ لینا توبہ ہے، گال پہ 2 تماچا مارنا توبہ ہے؟ آج میں آپ کو توبہ کا ایک نیا مفہوم سمجھاتا ہوں، اور میں یقین کے ساتھ انشاءاللہ کہتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس چیز کو سمجھنے کے بعد اپنے دل کے گندے ہونے کا احساس اور اس کا علاج بھی انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. توبہ کا کیا معنی ہے؟ توبہ اس معنی کا نام ہے جو 3 چیزوں سے عبارت ہے: علم، حال اور عمل. توبہ 3 چیزوں سے عبارت ہے: علم، حال اور عمل. علم، گناہوں کے نقصانات کا ہمیں علم ہونا چاہیے. بھئی آپ دیکھیں نا، کورونا کی وجہ سے آدمی کیا کرتا ہے؟ یہی تو کہہ رہا تھا پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے، بندہ توبہ کی طرف بڑھا. گھر میں کوئی بیمار ہوا، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے. بچی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے. روزی میں تنگی ہوئی، بندہ فوراً احساس میں آتا ہے کہ کس گناہ کی سزا ہے. بیمار ہوا، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا. ایکسیڈنٹ ہوا، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے. مال میں خسارہ ہوا، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے. بچہ ہاتھوں سے نکل گیا، غلط راستے پہ چلا گیا، باپ کہتا ہے پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے. یہ علم ہے نا. اس علم نے گناہوں کے نقصانات کا احساس دلایا کہ نقصان کا علم جیسے ہی ہوا اسی کے ساتھ ہمیں گناہ کا علم بھی ہو گیا. جیسے ہی نقصان ہمارے سامنے آیا ہمیں گناہ کا علم آ گیا کہ یہ نقصان گناہ کی وجہ سے ہوگا. لیکن ایک بات خاص طور پر بتاؤں، وہ علم جو ہم نقصانات کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اور نقصانات کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ گناہ کی سزا کے طور پر ہے، یہ نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے. مال کا نقصان کچھ بھی نہیں ہے، اولاد کے سلسلے میں نقصان کچھ بھی نہیں ہے، طبیعت کے سلسلے میں نقصان کچھ بھی نہیں ہے. یہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہے.
صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اور اس بندے کے درمیان حجاب آ جاتا ہے، پھر ایک پردہ آ جاتا ہے۔ اب اس پردے کی وجہ سے نہ اسے خدا کے احکام پر عمل کرنے کا جی چاہتا ہے، نہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے اندر طبیعت لگتی ہے، نہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں سکون ملتا ہے۔ ایک حجاب آ گیا اس کے اور رب کے درمیان۔ پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے بھی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بدن میں سستی، رزق میں تنگی اور عبادت کے اندر سستی جب پیدا ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میری زبان سے اللہ کا کوئی ناپسندیدہ جملہ نکلا ہے جس کی وجہ سے میں اس پریشانی کا شکار ہو چکا ہوں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ مال کے نقصان سے ہمیں یہ احساس تو ہوتا ہے کہ کوئی گناہ ہے، اولاد کے نقصان سے یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی گناہ ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے اور رب کے درمیان جو حجابات آ چکے ہیں کہ اب نہ ہمارے دل میں کوئی رب کو پانے کی تڑپ ہے، نہ اس کی اطاعت کی تڑپ ہے، نہ اس کی بندگی کی تڑپ ہے، نہ سجدے کی تڑپ ہے، نہ ذکر کی تڑپ ہے، یہ کوئی تڑپ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس نقصان کو بندہ بڑا نقصان نہیں سمجھتا، حقیقی نقصان یہی ہے۔ اس کو آپ ذہن کے اندر رکھیں، اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو دولت نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو یہ علم جس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو آپ کو اور مضمون سے قریب ہونے کا موقع ملے گا۔ حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک قمیض زیب تن کی ہوئی تھی اور دوسرا قمیض ان کا پھٹا ہوا تھا، تو چاندنی رات کے اندر چھت پر بیٹھ کر کے وہ قمیض سی رہی تھی۔ اچانک بادشاہ کی سواری وہاں سے گزری اور مشعل ان کے ہاتھ میں تھی، ان کے خدام کے، تو روشنی بہت تیز پھیلی۔ تو حضرت رابعہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس روشنی سے میں جلدی جلدی جو ہے اپنا قمیض سی لوں، اس لیے کہ قافلہ گزر جائے گا تو اس کے بعد روشنی بھی چلی جائے گی تو مجھے سلنے میں وقت لگ جائے گا۔ اس روشنی سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے قمیض سی لیا۔ پھر اس کے بعد اس قمیض کو پہن کر انہوں نے نماز پڑھی تو نماز میں لذت نہیں ملی، مزہ نہیں آیا نماز کے اندر۔ نمازوں کو بار بار دہرا رہی اور کہہ رہی پتہ نہیں کیا بات ہے، قمیض وہی ہے جسے اکثر میں پہنا کرتی تھی، لیکن آج نماز میں مجھے وہ لذت کیوں نہیں مل رہی۔ انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ قمیض چینج کی اور دوسرا قمیض جیسے ہی انہوں نے پہنا تو نماز میں ملنے والی پہلے والی لذت وہ لوٹ آئی۔ اس کے بعد حضرت رابعہ گردن جھکا کر اپنے کریم سے عرض کرتی ہیں میرے مولا، اس قمیض میں ایسی کیا کمی تھی جس کی وجہ سے تو نے عبادت کی لذت چھین لی؟ جواب آتا ہے میری بندی، کیا تو نے بادشاہ کے خدام سے مشعل کی روشنی لینے کی اجازت لی تھی؟ بغیر اس کی اجازت کے تو نے اس روشنی سے فائدہ اٹھایا تو ہم نے تیرے سینے سے عبادت کی لذت کو چھین لیا۔ تو انہیں احساس ہوتا تھا ہم تو ایک فرض سے سبکدوش ہونے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے، قرب خدا کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے نہیں پڑھتے، گناہوں سے بچنے اور نماز اس طرح سے پڑھیں کہ اس کی وجہ سے گناہوں سے بچیں، اس غرض سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ہم تو بس آئے، وضو کیے، جلدی سے سر پہ رکھے، اللہ اکبر، بس چل دیے، جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے،
بس ایک فرض ہم نے سر سے اتار دیا. اللہ والوں کا معاملہ یہ ہوتا کہ انہیں فوراً پتہ چل جاتا، حجاب آ جاتا فوراً، اور اسی حجاب کی بنیاد پر وہ پھر کفارے کے اندر آپ کو معلوم ہے کتنی کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، صرف ایک اتنے سے داغ کی وجہ سے اس داغ کو دھونے کے لیے کئی کئی رکعتیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اس داغ کو دھونے کا سوائے اس کے اور کیا طریقہ ہوگا، کہ قرآن کہتا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں.